औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तक हम अपने 5 बाब जो है सलासी मज़ीद फ़ी के सुलासी मजर्रद मज़ीद फ़ी के हम 5 अबवाब पढ़ चुके हैं। हमने 1, 2, 3 एक साथ तकरीबन इनको स्टडी कर लिया था 1 बाय 1 करके। फिर हमने 4th और 5th पढ़ा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे 6, 7, 8 हैं। 6, 7, 8 को एक साथ पढ़ने की वजह ये है कि ये तीनों जो हैं, इन तीनों में बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस है। अगर एक बाब समझ में आ गया तो बाकी तीनों बाब भी समझ में आ जाएँगे। तो पहला जो बाब है हमारा 6th फैमिली जो हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है बाब-ए-इफ़्तियाल। बाब-ए-इफ़्तियाल, इफ़्तियाल। तो अगर इसको आप लोग गौर कर रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमज़तुल वस्ली, ये अलिफ से शुरू हो रहा है और ये अलिफ जो है यानी ये जो हमज़ा है ये है हमज़तुल वस्ली। और आप लोग को पता है हमज़तुल वस्ली क्या होता है? हमज़तुल वस्ली मिलाने पर गिर जाता है। तो ये जो हमारा 6, 7, 8 ये तीनों बाब है, ये हमज़तुल वस्ली से शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बाब-ए-इफ़्तियाल और इसको हम इसका जो रूट लेटर हम इसमें जो बाब ले रहे हैं, जो रूट लेटर्स ले रहे हैं जिस फ़ेल के, वो है क़ाफ़, रा, बा। तो इसका मादी होता है इक़्तरबा यक़्तरिबु। माज़ी इसका होता है इक़्तरबा। तो अगर आप लोग गौर करेंगे इसमें इक़्तरबा में, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमज़तुल वस्ली यानी अलिफ की ज़ेर के साथ स्टार्ट हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है, ये अलिफ के ज़ेर से शुरू होता हैगा। अब तक हमने जो जितने भी बाब पढ़े, उनमें से कोई भी हमज़तुल वस्ली से स्टार्ट नहीं हो रहा था। आप लोग को याद होगा हमने अस्लमा युस्लिमू फैमिली जो पढ़ी थी, उसमें वो अलिफ की फ़तह से स्टार्ट हुआ था और मैंने आप लोग को बताया था कि ये हमज़तुल असली है, ये असली हमज़ा है यानी ये मिलाने पर गिरता नहीं है। इसके अलावा हमने उसके बाद क्या पढ़ा था? अल्लमा युअल्लिमु, वो भी हमज़ा से अलिफ से या हमज़ा से स्टार्ट नहीं था। फिर हमने जाहदा युजाहिदु तीसरी पढ़ी, वो भी अलिफ से स्टार्ट नहीं है। फिर उसके बाद हमने तअल्लम यतअल्लमु पढ़ा, वो भी अलिफ से स्टार्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने युफ़अल यानी तसाला यतसालु वो पढ़ा, वो भी हमज़ा से स्टार्ट नहीं है। तो अब ये पहला बाब है जो हम देख रहे हैं, बाब नंबर 7। बाब नंबर 6 जो हमें हमज़ा से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये अलिफ की ज़ेर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी सबसे इन तीनों बाबों की सबसे बड़ी पहचान ये कि अलिफ के ज़ेर के साथ ये स्टार्ट होते हैं और ये हमज़तुल वस्ली होता है। ये हज़ली हमज़ा नहीं, अगर इसके पीछे मैं वाव लगा दूँगी तो फिर ये गिर जाएगा। गिर जाएगा इस सेंस में कि ये पढ़ा नहीं जाएगा और इसको हम वाव को डायरेक्ट जाकर अगर मैं वाव ज़बर वा इसके से शुरू में लगा दूँगी तो ये जाके डायरेक्ट इससे ज़्यादा मिलेगा, वक़्तरबा हो जाएगा। या अगर कोई भी लेटर होगा वो उसी साउंड के साथ उससे मिल जाएगा और ये हमज़ा नहीं पढ़ा जाएगा। कुरान में ये बेतहाशा में नज़र आता है। अच्छा ये भी हाँ, बाब-ए-इफ़्तियाल। बिल्कुल, बाब-ए-इफ़्तियाल है। इसमें देखें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये बाब-ए-इफ़्तियाल, ये वाला हम पढ़ लेंगे, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा, अब यक़्तरिबु, इसका मुदारे है यक़्तरिबु। इसका मुदारे क्या है? यक़्तरिबु, यक़्तरिबु। इसमें मज़ीद क्या गौर करने की बात है कि ये अब शुरू के 3 जो बाब थे हमारे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यानी असलमा फैमिली, फिर उसके बाद था अल्लमा और फिर उसके बाद था जाहदा। ये तीनों अगर आप लोग को याद होंगे तो इनका मुदारे या की दम्मा के साथ स्टार्ट हुए थे। तीनों जो है या की दम्मा के साथ स्टार्ट हुए थे। आई होप आप लोग को अच्छे से पक्का होगा। लेकिन इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? असलमा में, अल्लमा में और जाहदा फैमिली में वो ऐन की किसके साथ शुरू होते हैं? ज़ेर के साथ। इनका जो ऐन कलमा था वो ज़ेर के साथ था इन तीनों में। अब उन तीनों में यानी शुरू के 3 बाबों में और इन 3 बाबों में क्या फ़र्क है? ये भी ये जो है या की फ़तह के साथ शुरू हुए, ये वाले जो थे या की दम्मा के साथ शुरू हुए। लेकिन दूसरी बात इसमें जो सेम है, यानी 2 बाब हैं, उनमें कुछ बातें सेम होती हैं, लेकिन उनको वो एक-दूसरे से कैसे अलग करते हैं कि कुछ बातें उसमें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये वाला बाब जो है ऐन की ज़ेर के साथ ही शुरू है। ये वाला बाब इसमें ऐन कलमा जो है वो ज़ेर के साथ है, लेकिन इसमें या कलमा जो है वो ज़बर के साथ है। तो
1 2 3 बाब को हम 6 7 8 से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि 1 2 3 का जो मुदारे है वो या की दम्मा के साथ शुरू है, और 6 7 8 का मुदारे जो है वो या की फतह के साथ शुरू है, जबकि दोनों के ऐन कलमे जेर के साथ हैं। तो इनमें मुश्तरिक बात क्या है? बाब नंबर 1 2 3 और 6 7 8 में इनमें क्या चीज रिजेम्बलेंस रखती है कि ये 6 के 6 बाब ऐन की कसरा, यानी इनका जो मुदारे होता है उनमें ऐन पर कसरा होती है, ऐन कलमे पर कसरा होती है। अब अगर हमें ऐन कलमे के पे कसरा 2 बाबों में नजर आ रही है, तो हम उन दोनों बाबों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम उन दोनों बाबों को, यानी जो 3 के पेयर हैं, ये दोनों बाब, दोनों यानी पार्ट, इनको हम इस तरह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे कि पहले, दूसरे और तीसरे बाब जो है, यानी फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली और थर्ड फैमिली जो है, वो या की दम्मा से स्टार्ट है, इवन दो ऐन की कसरा है इसमें। और फर्स्ट फैमिली, थर्ड, सिक्स फैमिली, सेवन फैमिली और एट फैमिली, ये स्टार्ट तो इनमें ऐन कलमा तो जेर के साथ है, लेकिन इन पे या पे जबर पड़ी दिएगी। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस फर्क है जो हमें नजर आता है। और बाकी इस पे ऐसा कुछ चेंज नहीं। इसको हम इस फैमिली को, यानी बाप 6 7 और 8 फैमिली को हम कसरा फैमिली से याद रखते हैं। ये कसरा फैमिली, क्यों इसको कसरा फैमिली से हम याद रखेंगे? इसलिए कि इसमें मादी जो है वो जेर से स्टार्ट है, मादी जो है इसमें जेर से स्टार्ट है, 6 में भी, 7 में भी और 8 में मादी किससे स्टार्ट है? जेर से, और मुदारे के ऐन कलमे पर कसरा पड़ी हुई है। तो इसलिए इस फैमिली को जो हम याद रखेंगे, यानी 6 फैमिली को, 7 फैमिली को और 8 फैमिली को हम कैसे याद रखेंगे कि इसके ऐन कलमे पे कसरा पड़ी हुई है, और ये स्टार्ट कसरा से होता है इसका मादी। तो मादी कसरा से स्टार्ट होता है, मुदारे के ऐन कलमे पे कसरा पड़ी होती है, इसलिए इसको हम कैसे याद रखेंगे? 6 7 फैमिली को हम याद रखेंगे कसरा फैमिली से या जेर वाली फैमिली से याद रखेंगे। अब इसमें और कुछ भी नहीं समझाने का। ये स्टार्ट होता है इक़्तरबा यक़्तरिबु, यानी इसमें ये जेर से स्टार्ट हुआ और बाकी सारे इसमें जबर है, और यहाँ पर इसमें सिर्फ अब ऐन कलमे पे जेर नजर आ रहा है। तो इक़्तरबा यक़्तरिबु, और फिर यहाँ पर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि इधर इसके जो मजदर है उसमें वो आता है इख्तिराबन। तो इक़्तरबा यक़्तरिबु इक़्तिराबन। बाकी हमें पता है कि हमारा इस्मुल फाइल किसके बनता है? इसकी मदद से बनता है। तो ये यक़्तरिबु तो बन जाएगा मुक़्तरिबुन। यहाँ से हम बनाते हैं ना मजदर, वो सॉरी इस्मुल फाइल, तो ये बन जाएगा मु ई होता है ना, हम साउंड क्या निकालते हैं उसमें? मु और ई इस्मुल फाइल में, तो मुक्तरिबुन, मुक्तरिबुन। तो इस्मुल फाइल आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अच्छा, आज मैं आप लोग को एक और चीज भी यहाँ पे समझा दूं, वैसे तो आप लोग को अब तक समझ आ गई होगी। हम मजहूल बेसिकली बनाते कैसे? मजहूल जो हम बनाते हैं, जैसे हम माजी का मजहूल ले लेते हैं। आज इस चीज को गौर से समझ लीजिएगा। माजी का मजहूल बनता है फुईला से, फुईला। अब तक हमने जितने भी, आप अगर नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक जितने भी हमने बाब पढ़े हैं, उन सब में अगर आप लोग गौर करेंगे तो ऐन और कलमा एक दूसरे से अटैच है। जैसे हम लेते हैं असलमा, असलमा में ये ऐन कलमा आखिर में आ रहा है, ऐन और लाम कलमा। फिर हम लेते हैं अल्लमा, इसमें ऐन कलमा एक दूसरे के साथ है। ऐन और लाम कलमे पे मैं फोकस करा रही हूँ आप लोग को, ऐन और लाम कलमा यहाँ पे। फिर हम जाते हैं जाहदा, जाहदा में ये ऐन और लाम कलमा है। फिर हमारे पास था ताअल्लमा, ताअल्लमा में भी ये हमारा ऐन और लाम कलमा है। फिर हम ताअल्लमा, तफ़ाला। फिर आज हम पढ़ रहे हैं आज जो हमारा है इफ्तिआल, तो ये है इफ्ताला। हमने इक़्तराबा से याद रखेंगे इसको। जो मैं पॉइंट आप लोग को समझाने वाली हूँ ना, बस उस पर नोटिस कर लें, बाकी सारी चीजों को छोड़ दें। इसमें भी ये है
عین کلمہ اور لام کلمہ، اس میں بھی یہ آخر میں ہے عین کلمہ لام کلمہ، یہ عین کلمہ لام کلمہ، یہ عین کلمہ لام کلمہ، یہ بھی عین کلمہ لام کلمہ. اس کو ہم نے تساؤل تساءلہ سے یاد کیا تھا، لیکن یاد بات کیا کہ آخر میں عین کلمہ ہے اور ادھر بھی عین کلمہ اور لام کلمہ ہے. یہ عین اور لام کلمہ ہے. یہ تعلمہ میں یہ عین اور لام کلمہ ہے، علمہ میں یہ عین اور لام کلمہ. تو بتانا کا کیا مقصد ہے کہ جتنے بھی ہم باب پڑھیں آٹھوں کے آٹھوں میں لاسٹ کے جو دو لیٹر آ رہے ہیں نا، لاسٹ کے دو لیٹر یہ عین کلمہ اور لام کلمہ ہے. یاد رکھنے اب پکا کر لیں کہ جتنے بھی ہم نے باب پڑھے ان کے لاسٹ 2 کلمے جو ہے نا وہ عین اور لام ہے. ایکسٹرا آ رہے ہیں جیسے اسلمہ میں ہم شروع میں الف حمزۃ الاصلی شروع میں آ رہا ہے، علمہ میں یہاں پر یہ دونوں ریپیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جہادہ میں یہاں پر ہمیں الف نظر آ رہا ہے، تعلمہ میں یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. لیکن مین بات میں آپ لوگ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں کہ آخر میں عین اور لام کلمہ ہے. جتنے بھی ہم نے ماضی پڑھے سب کے آخر میں عین اور لام کلمہ ہے. یہ بات اب یاد رکھ رہی ہیں. اب آپ لوگ کو مجھول کیسے بنتا ہے، فوئلہ کے وزن پہ بنتا ہے. تو اب آپ لوگ نے کیسے مجھول بنانا ہے، یعنی کہ اب کیونکہ لیٹر بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، تو اس لیے مجھول بنانے کا میں میتھڈ بتا دے رہی ہوں کہ اب فرض کریں ہمارے پاس ہے اقتربا، اقتربا. اب ہمیں بنانا ہے اس کا مجھول. یہ دو لاسٹ کلمے، یہ دو لاسٹ کلمے، یہ کون سا ہے، عین کلمہ اور لام کلمہ. مجھول بنانے کا آپ لوگ نے کیا طریقہ یاد رکھنا ہے کہ لاسٹ کلمے کو ایز اٹ از چھوڑ دینا ہے، جیسا ہے وہ ایز اٹ از آ جائے گا لاسٹ کلمہ. سیکنڈ لاسٹ کلمے پہ کچھ بھی ہو اس کو آپ نے زیر دے دینا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عین کلمے پہ ہمارے زیر ہوتا ہے. یہاں پر اگر دیکھیں گی تو آپ کو عین کلمے پہ زیر نظر آ رہا ہے، اور لام کلمے پہ ہمیں پتا ہے کہ مادی میں لام کلمہ جو یعنی آخری کلمہ جو ہوتا ہے فو فا عین لام میں لام کلمہ ہر حال میں فتحہ والا ہوتا ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو ہم نے کس طرح سے مجھول بنانا ہے کہ لاسٹ کلمہ جو ہے اس کو ایز اٹ از چھوڑ دینا ہے. سیکنڈ لاسٹ کلمے پہ کچھ بھی ہو زیر زبر پیش آپ نے اس کو زیر کر دینا ہے. اب جو کچھ بھی بچے گا، لاسٹ 2 کلمے ہمیں پتا ہے عین کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے، تو لام کلمے کو ہم نے ایز اٹ از اتار دیا، عین کلمے پہ ہم نے زیر ڈال دی. یہ ہو گیا ہمارا اتنا پورشن تیار، اتنا پورشن ہمارا تیار ہو گیا عین کلمہ اور لام کلمہ. اب جو کچھ بھی بچا ہے اس کو ہمیں فو بنا دینا ہے. اس کے علاوہ اب کچھ بھی بچے گا اس کو ہم کیا بنا دیں گے، فو. تو ہم نے بنایا اس کو تو ہم نے یوں ہی کر دیا، یہ تو پیش تھا ساکن تھا، اس کو یوں کر دیا. اب ہمارے پاس یہاں پہ تا اور بچ رہا ہے، تو تا کو بھی ہم نے فو کر دیا، او ساؤنڈ کر دیا. تو اس کا مجھول کیسے بنے گا، اقتربا، اقتربا. تو کیا یاد رکھنے کی چیز ہے کہ لاسٹ لیٹر کو آپ لوگ نے چھونا نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ کچھ بھی اس کو کسرہ دے دینی ہے، ٹھیک ہے. لاسٹ کلمے کو چھونا نہیں ہے، ایز اٹ از اتار دینا ہے. سیکنڈ لاسٹ کلمے پہ زیر ہو زبر ہے پیش اس کو آپ لوگ نے زیر دے دینی ہے، ٹھیک ہے. اور باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی بچے گا، جو حرکتیں بچیں گی، ساکن کو ہم نہیں چھوتے، ساکن کو ہم ساکن ہی چھوڑ دیتے ہیں، حرکتیں جو بھی بچیں گی ان کو ہم دمہ دے دیں گے. تو یہاں پر ہمارے پاس زیر حرکت بچی تھی، ہم نے اس کو دمہ دے دیا، یہاں پہ یہ دمہ دے دیا اس کو. یہاں پر ہمارے پاس زبر حرکت بچی تھی اس کو بھی ہم نے دمہ دے دیا. تو یہ مادی مجھول بنانے کا طریقہ ہے. تو پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، لاسٹ کو ٹچ نہیں کرنا ہے، ایز اٹ از اتار دینا ہے. سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دینی ہے، باقی جو کچھ بڑھے اس کو دمہ دے دینی. یہ مجھول بنانے کا طریقہ ہے ماضی کا. اب میں آپ لوگ کو مضارع کا مجھول بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں. ابھی تک اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اتنے لیٹرز آئی نہیں رہتے، فا عین لام آتے تھے. اب ہم نے پڑھا اسلمہ فا عین لام ایک ساتھ ہیں، پھر ہم نے پڑھا علمہ فا عین لام ساتھ ساتھ تھے، لیکن اب لیٹر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اب اس کو ہمارے پاس ہے یقتربو، یقتربو، ٹھیک ہے. یقتربو ہے، آخر میں ہمارے یہ کون سا ہے،
عین کلمہ اور لام کلمہ. اب مضارع کا مجہول بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں، اس کو غور سے سمجھ لیے گا. یہ یاد رکھے گا کہ ماضی اور مضارع کے جو مجہول ہوتے ہیں یہ کوئی سا بھی باب ہو اس میں ایگزیکٹ سیم میتھڈ ہوتا ہے. یہ کس طرح سے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے اس پہ زبر آتا ہے، اس پہ زیر اس پہ پیش تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اس پہ یہ اس پہ بنتا ہے، فعلو پہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، فعلو پہ بنتا ہے. اچھا بھائی، اب کیا ہمیں کرنا ہے؟ مضارع کا طریقہ، مجہول بنانے کا طریقہ. لاسٹ لیٹر کو ہم نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ ہمیں پتا ہے لاسٹ لیٹر نے دمہ ہی رہنا ہوتا ہے مضارع میں. سیکنڈ لاسٹ پہ کچھ بھی ہو، زیر ہو، زبر ہو یا پیش ہو، اس کو ہم نے زبر کر دینا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مضارع مجہول پہ زبر ہوتا ہے عین کلمے پر. تو عین کلمے کو ہم نے زبر کر دیا. فا کلمہ جو سٹارٹ، سارے مجہول سٹارٹ کس سے ہوتے ہیں؟ دمہ سے. تو ہم نے اس کے یا کو ہم نے دمہ دے دی. کیا کیا ہم نے؟ لاسٹ پہ دمہ دی کیونکہ لاسٹ کو ایز اٹ از اتار دیا کیونکہ ہمیں پتا ہے مضارع کوئی سا بھی مضارع ہو، مجہول ہو چاہے معروف ہو، اس پہ دمہ ہونی ضروری ہے. تو ہم نے آخر والے پہ ایز اٹ از، یہ دمہ تھی، اس کو ہم نے ایز اٹ از دمہ اتار دی. سیکنڈ لاسٹ لیٹر یعنی عین کلمہ جو ہوتا ہے، یہ ہمارا عین کلمہ را ہے، اس کے اوپر کچھ بھی ہو ہم نے فتحہ ڈالنی ہوتی ہے کیونکہ مضارع مجہول جو ہوتا ہے اس کا عین کلمہ فتحہ لیتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے فعلو، او آ او. تو عین پہ ہم نے کیا ڈال دی؟ زبر ڈال دی. سارے مجہول دمہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کے سٹارٹ جس پہ اس کو ہم نے دمہ ڈال دی. اب جو کچھ ہے جیسا ہے باقی ایز اٹ از اتر جائے گا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ قاف پر ساکن ہے، ہم نے قاف پہ ساکن دے دیا. تا جو ایک ایکسٹرا لیٹر ہے اس پہ زبر تھا، اس پہ زبر دے دیا. تو کیا بنا؟ یقتربو. ٹھیک ہے، تو یہ میتھڈ ہے مجہول بنانے کا، مضارع کا اور ماضی کا. ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں مضارع کا مجہول. میں دوبارہ سے پورا اسٹارٹ سے بتاتی ہوں. اسٹارٹ اوور ہم پڑھ لے ہیں مضارع مجہول. ٹھیک ہے، مضارع مجہول، اور اس کا جو اس کی ڈائی کیا ہے؟ اس کی ڈائی ہے فعلو، یونیورسل ڈائی ہے سب سارے ابواب کے لیے، فعلو. یہ عین کلمہ اور لام کلمہ. عین لام کلمے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لام کلمے کو ایز اٹ از اتار دینا، جو کچھ بھی ہوگا اس کو ایسے ہی اتار دیں گے. تو ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ یہ میں وہ اتار رہی ہوں، کیا کہتے ہیں؟ معروف. ٹھیک ہے، یک تریبو. ٹھیک ہے، یک تریبو ہے. میتھڈ کیا ہے؟ لام کلمہ ہمیشہ دمہ والا ہوتا ہے، تو چاہے وہ معروف ہو چاہے مجہول ہو. تو ہم نے کیا کیا؟ جس کا یہ ہمارے پاس لام کلمہ ہے نا، اس کو ایز اٹ از اتار دیا. اس میں کوئی چینج ہم نہیں لے کر آئے، ایز اٹ از اتار دیا. تھوڑا سا اوپر کر کے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، عین کلمے کو ایز اٹ از اتار دیا. لاسٹ کلمے کو چھوا نہیں ہے. سیکنڈ لاسٹ کو، جو کہ ہمیں پتا ہے تمام کے تمام ابواب میں سیکنڈ لاسٹ ہمارا کون سا تھا؟ عین کلمہ تھا. اسی لیے میں نے سارے آپ لوگ کو لکھ کر دکھائے تھے. سیکنڈ لاسٹ عین کلمہ ہوتا ہے. سیکنڈ لاسٹ کلمے پہ ہمیں کچھ بھی پڑھا ہو، یہاں پر ہمارے پاس زیر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا ڈالنا ہے؟ زبر ڈالنا ہے. ہمارا سیکنڈ لاسٹ کلمہ را ہے. لاسٹ کلمے کو چھونا نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ کو ہر حال میں چینج کرنا ہے زبر میں. ہمارا مضارع ہمیشہ، مضارع مجہول ہمیشہ دمہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. جس طرح سے مضارع اینڈ جو ہے وہ دمہ پہ ہوتا ہے، سارے مضارع چاہے معروف ہوں چاہے مجہول ہوں اینڈ پہ دمہ پہ ہوتے ہیں. یہ رہا ہمارا دمہ. اور اس مجہول جو ہوتا ہے مضارع کا، وہ سٹارٹ ہوتا ہے دمہ سے. تو ہم نے اس کو دمہ کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ لاسٹ کو چھوا نہیں، سیکنڈ لاسٹ کو چینج کر دیا. سٹارٹ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہوتا ہی جو ہے دمہ سے، اس کو ہم نے دمہ دے دیا. اب جو کچھ ہے ایز اٹ از اتار دیا. اب جو کچھ بھی بچا ہے اس کو ایز اٹ از اتار دیا. تو ہم نے کیا کیا؟ یک، یہ اس پہ ساکن تھا تو قاف پہ ہم نے واپس ساکن ڈال دیا کیونکہ اس کے وقت پہ واو پہ ساکن پڑا تھا، ہم نے واپس ڈال دیا. تا پہ زبر پڑا تھا، ہم نے تا پہ زبر ڈال دیا. تو یک تربو، یک تربو. تو آئی ہوپ آپ لوگ کو ماضی و مجہول سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کا سمجھ میں آ گیا تو ثلاثی مجرد کے تینوں بابوں، 6 بابوں کا آپ کو سمجھ میں آ گیا.
اور مزید فی کے 8 بابوں کا سمجھ میں آ گیا. یہ ماضی اور مضارع کا مجہول بنانے کا یونیورسل میتھڈ سب میں ایسے ہی اپلائی ہوگا. تو ہمیں پتا یہ ہم نے بنا دیا اقتربا یقتربو. اقتراباً ویسے ہی رہا اور یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کی مدد سے بنتا ہے. تو یہ ہم نے کس طرح سے بنا دیا مقتربو, کیونکہ یہ ہوتا ہے اسم الفاعل ہوتا ہے او ای اور اسم المفعول ہوتا ہے او آ. یہ کیا ہوتا ہے او ای اور یہ ہوتا ہے او آ. تو مقتربون یہ اسم المفعول ہے, اسم الفاعل ہے. الامر منہ ہمیں پتہ ہم اس کی مدد سے بناتے ہیں اور سب سے اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس کو لے کر زیر دے دیں. اقتربا یہ ہو گیا اقترب. لیکن بہرحال آپ لوگ جس میتھڈ پہ ہیں اسی پہ اسٹک رہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس کی مدد سے بناتے ہیں, اس کی مدد سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا یقتربو. کیا تھا ہمارے پاس میں آپ لوگ کا اس کا امر بھی ایک دفعہ بتا دیتی ہوں. آپ لوگ کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کو آتا ہے, لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہٹا دیتے ہیں, بنتا ہے یہ حاضر کے صیغوں سے. یہ اب تک پکا ہوگا کہ یہ یقتربو سے نہیں بنے گا, یہ بنے گا تق سے, کیونکہ حاضر کے صیغوں سے امر اور نہیں دونوں حاضر کے صیغوں سے بنتے ہیں. رائٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں یہ ہٹا دیتے ہیں اور اس کو لائٹسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کیا بنا رائٹ. پڑھیں کیسے, پڑھ نہیں سکتے تو ہم نے کیا لگا دیا زیر لگا دیا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عین کلمے پہ دمہ ہوتی ہے تو دمہ لگا دیتے ہیں, اور اگر عین کلمے پہ کچھ بھی ہو تو ہم زیر لگا دیتے. تو یہاں پر ہمارے پاس ہے آلریڈی زیر, تو ہم نے یہاں پہ زیر لگا دی. اقترب یہ ہمارا بن گیا امر. نہیں میں آپ لوگ کو پتا ہے کیا کرتے ہیں کہ صرف حاضر کا صیغہ جو ہوتا ہے اس میں اس کو لائٹسٹ کر دیتے ہیں اور لا لگا دیں. تو یہ بن گیا لا تقترب. اور یہ ہمارے پاس کیا آ گیا, یہ ہمارے پاس آ گیا ہمارا ظرف. تو اس میں آپ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ لوگ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے, کیونکہ اب تک جتنا بھی ہم کر چکے ہیں بس سمجھ لیں سب کچھ وہی ہم نے کیا ہے. تو کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ اس میں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہو. کسی کو بھی ہے تو وہ ہاتھ ریز کر سکتا ہے, ادروائز ہم آگے بڑھ لیں. یہ تھا ہمارا باب افتیال. یہ ہمارا باب تھا افتیال, جس کو ہم نے قاف را با سے یاد کیا. قاف را با سے. تو یہ اقترب یقترب اقترابا فهو مقترب. یہ مجھول, یہ معروف ہے, یہ مجھول ہے, یہ اس کا امر ہے, یہ نہیں ہے, اور یہ ظرف ہے. میں اب جا رہی ہوں نیکسٹ اس کے اوپر باب پر. نیکسٹ باب ہمارا ہے باب انفیال. یہ ہے باب انفیال. انفیال کوئی چیز اس میں اور اس میں چینج نہیں ہے, بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی ہے اس جیسا ہم نے اس کو بنایا تھا, بالکل ایسا ہی اس کو بنا رہیں گے. بس فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ وہ ہم نے اس کے اسٹارٹ میں ان آتا ہے اور پھر فا عین لام ایک ساتھ آ جاتے ہیں. اسٹارٹ میں کیا آتا ہے ان آتا ہے اور باقی سارے سیم آ جاتے ہیں. جیسے یہ انقلبا, یہ بنتا ہے ان شروع میں لگایا, ان شروع میں لگایا اور باقی سارے قلبا, قاف لام با ہے نا اس میں, تو قلبا انقلبا. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو زیر فیملی ہم نے کہا ہے, کسرہ فیملی کہ یہ حمزہ وصلی سے سٹارٹ ہے زیر کے ساتھ. تو انقلبا صرف شروع میں کیا آنا ہے ان لگا دینا اور قلبا, باقی جو ہے پھر کیا ہو جائے گا ین قلیبو. یہ زیر تو آنے ہی آنا ہے, ہم نے اس کی پہچان کیا سیکھی ہے کہ اس کے عین کلمے پہ زیر ہوتا ہے, تو ین قلیبو اس کا مضارع ایسے بنتا ہے. ان واقعی 3 لیٹر آ گیا, قلبا ین قلیبو, انقلبا ینقلبو. وہ ہم نے بنایا تھا اقتربا یقتربو, یہ ہے انقلبا ینقلبو انقلابن. انقلابن اس میں بھی ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے, انقلابن فہوا منقلبن, اس سے ہم نے منقلبن بنا لیا. پھر اس کے بعد اس کا امر کیا ہوگا, بالکل ویسے ینقلب سے کیا ہو جائے گا, ینقلب سے ہم کر دیں گے تنقلب, تا ہٹا دیں گے, تا کیونکہ اب پڑھنے میں نہیں آئے گا تو اس کے ہم نے حمزہ زیر لگا دی, تو انقلب. اسی طرح لا تنقلب منقلبن منقلبن. کوئی چیز اس میں ایسی تو نہیں جو آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں نیکسٹ کی طرف جا رہی ہوں. اب اس کا مجہول آپ نے او یس, کس کا کس نے پوچھا یہ سوال,
میں اینی بات کر رہی ہوں. اینی اوکے. اس کا مجھول, ہاں اس کا اچھا کوسچن ہے. اس کا مجھول اس لیے نہیں بنایا کہ جیسے ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا نا کروما, آپ لوگ کو یاد ہوگا کروما ہم نے پڑھا تھا, تو یہ کون سا باب تھا, یہ ہمارا کون سا باب تھا کروما, یاد ہے کسی کو؟ کون سا یکرومو. باب, یہ خاص اس باب کی خاصیت کیا تھی؟ یہ لازم افعال. لازم. ہاں اس میں جو افعال فال کرتے تھے وہ لازم ہوتے تھے. تو یہ جو باب انفعال ہے اس میں جتنے بھی افعال فال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے لازم ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے لازم ہے تو پھر اس کا مجھول نہیں بنے گا. ہمیں پتہ ہے کہ لازم افعال کا مجھول نہیں بنتا, کیونکہ لازم افعال جو ہے وہ صرف فعل فاعل سے بنتے ہیں, اس میں مفعول نہیں ہوتا. اگر مفعول نہیں ہو تو مجھول بن نہیں سکتا, رائٹ. تو اس میں اس باب میں صرف ہمیں صرف یہ یاد کرنی ہے اور یہ یاد کرنی ہے, کیونکہ اس کے مجھول کا صیغہ اس میں نہیں ہوتا. اچھا, اچھے کوسچن تھا, اس طرح سے فوکس کر کے پڑھنا چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد استفعال, باب استفعال. باب استفعال جو ہے یہ شروع ہوتا ہے است, اس میں یہ ایکسٹرا لیٹر ہے است, ٹھیک ہے, یہ ایکسٹرا لیٹر ہے. اس کے بعد جو ہے پھر فا ہی آ جاتا ہے, فعلا, یعنی اس کا جو ہم مادی بناتے ہیں اس کے ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا انفعال, اس کے شروع میں ہم ان لگا دیتے ہیں اور پھر لا لگاتے ہیں. تو باب استفعال میں ہم اس میں 3 لیٹر, اس میں 2 لیٹر ایکسٹرا تھے. باب انفعال میں 2 لیٹر ایکسٹرا تھے. باب انفعال, باب استفعال جو ہے اس میں 3 لیٹر ایکسٹرا. شروع میں ہمیں حمزہ زیر والا حمزۃ الوصلی لگانا ہے, حمزۃ الوصلی, کیپ ان یور مائنڈ یہ حمزۃ الوصلی ہے, اسی لیے اس کو کسرہ فیملی سے ہم یاد رکھ رہے ہیں. تو اس میں الف, جی یہ جو ہم نے ابھی باب پڑھا ہے پیچھے انفعال, اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اچھا, میں نے خصوصیات کسی کی بھی نہیں بتائی, اس کی وجہ کیوں ہے. ایک خصوصیت تو آپ کو باب انفعال کی پتہ چل گئی ہے کہ وہ اس میں سارے جو باب ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں. میں نے تینوں میں سے کسی کی خصوصیات اس لیے نہیں بتائی کیونکہ میں ایک ساتھ 3 باب پڑھا رہی تھی نا, تو خصوصیات ایک تو مکس اپ ہو جانی تھی. تو انشاءاللہ خصوصیات جو نیکسٹ چیپٹر جو پکے ہو جائیں گے نیکسٹ کلاس میں اس کی بریفلی خصوصیات بھی بتاؤں گی. میں نے جان بوجھ کے خصوصیت کسی کی نہیں لکھی کیونکہ بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں. اچھا, تو اس کا جو باب استفعال جو ہے اس کو ہم نے غین فا را سے یاد رکھنا ہے, یہ غین فا را سے یاد رکھنا ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ الف, اس کے جو ایکسٹرا لیٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں زیر والا حمزہ, سین اور تا, یہ اس کے ایکسٹرا 3 لیٹر ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ثلاثی ہے یہ, تو 3 تو اس کے روٹ ورڈ ہوں گے اور 3 اس میں ایکسٹرا ہوں گے. تو اس کے مضارع جو اس کا جو ماضی بنے گا وہ 6 لیٹر سے بن کر بنے گا. تو ہم نے غین فارا سے بنا, غین فارا کا مطلب ہوتا ہے غفرہ, بخشش مانگنا, چھپانا, اپنے گناہوں کو چھپانا. تو یہ بنا اس, یہ تو اس تو یونی ہو گیا اس, ٹھیک ہے. میں صاف لکھنے کی کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے, استغفرا, سوری استغفرا, سوری استغفرا, استغفرا یستغفرو, یستغفرو, استغفرا یستغفرو, یہ حمزہ سے سٹارٹ اور یہاں پر عین کلمے پہ حمزہ. استغفرا یستغفرو استغفارن, استغفار کہتے ہیں نا ہم, استغفارن فہو مستغفرن, یہ ذرا سا کٹ گیا, مستغفرن, یہ 2 پیش کے ساتھ ہے. آئی ہوپ آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ یہ مستغفرن ہے اور یہ مستغفرن, ہمارا یہ اسم الفاعل, یہ اسم الفاعل ہے یہ والا. یہ والا جو ہے وہ اسم الفاعل ہے, اسم الفاعل, میں اسم نہیں لکھ رہی ہوں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسا ہوتا ہے, او اور او اور ای. تو یہاں پر یہ ہے مستغفرن, اور اسم المفعول جو ہوتا ہے وہ او اور آ سے ہوتا ہے, او اور آ. تو یہ زبر کے ساتھ ہے, اس کے عین کلمے پہ زبر ہے, اس کے عین کلمے پہ زیر ہے. باقی کیا ہوا پھر وہی بالکل ایگزیکٹ وہی میتھڈ, اس کو بھی میں ایک دفعہ کر کے بتا دیتی ہوں. ہمارے پاس ہے
استغفرا. ٹھیک ہے, یہی ہے نا استغفرا. را کلمے کو چھونا بھی نہیں, ایز اٹ از اتار دیا. فا کلمے پہ زبر ہے, زیر ڈال دی. صحیح ہے. اب کیا ہے, جو کچھ بھی بچا ہے, کیونکہ ہم ماضی کر رہے ہیں نا, جو کچھ بھی بچا ہے اس کو ہم نے کسرہ دمہ دے دینی ہے. کچھ بھی بچا اس کو دمہ دے دینی ہے, حرکت والی چیزوں کو. ٹھیک ہے, حرکت والی جو بھی چیز بچے گی اس کو ہم نے کیا دے دینا ہے, دمہ دینا ہے. تو الف ہے, الف کو ہم نے دمہ دے دیا. سین پہ ساکن ہے, ظاہر سین کو تو کچھ نہیں کرنا. تا پہ کیا ہے, تا پہ زبر ہے. اس کو میں لکھوں صحیح سے, استغفرا, استغفرا. اب آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا. را پہ کیا کیا ہم نے, را کو ایز اٹ از چھوڑ دیا, فا پہ زیر دے دیا. اب جو کچھ بھی بچا ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی بچا ہے حرکت والی چیزیں, ساکن چیزوں کو نہیں کہہ رہی ہوں, جتنی بھی حرکت والی چیزیں بچی ہیں ان کو ہم نے دمہ دے دینا ہے. تو اس پہ کیا ہے, حرکت ہے, اس کو ہم نے دمہ دے دیا. سین کو کچھ نہیں کریں گے. تا پہ حرکت ہے, تا کو پیش دے دی. اور غین کو کچھ نہیں کریں کیونکہ غین کے اوپر ساکن ہے. تو کیا بن گیا یہ, استغفرا. یہ اس کا مجہول ہے, استغفرا. آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر اب یستغفرو ہے, یستغفرو. اب یہ ہمارا کیا ہے, یہ ہمارا ہے مضارع. تو ہمیں مضارع میں ہم کیا کرتے ہیں, لاسٹ کلمے کو تو ہم نے چھونا نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس کو دمہ ہی رہنا. سیکنڈ لاسٹ کو کچھ بھی ہو اس کو کیا دے دینا ہے, زبر دے دینی ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کس سے ہوتا ہے, یہ مجہول دمہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. باقی جو کچھ بھی ہے اس کو ایز اٹ از یوں اتار دیں گے, کچھ بھی بچا وہ. تو اس پہ دمہ تھی, اس پہ ساکن تھا, سین پہ ساکن اتار دیا. تا کے اوپر زبر تھی, زبر اتار دی. غین کے اوپر ساکن تھا, یا ساکن اتار دیا. تو کیا بن گیا ہمارا, یستغفرا, یستغفرو. یہ ہمارا مجہول بن گیا. تو مجہول بھی آپ لوگ کو اب آپ لوگ کو پکے سے مجہول بنانا آ گیا ہوگا. باقی یہ آپ لوگ کو پتا ہے, یہ استغفر اس کی مدد سے بنا لیا, لا تستغفر وہ بھی اس کی مدد سے بنا لیا, اور مستغفرون, مستغفرون یہ یہاں پر ہمارا ظرف آ گیا. یہ ہمارے ہو گئے سارے کے سارے 8 کے 8 افعال. سروت اس میں یہ جو ہم پڑھے ہیں استغفارا, اس کا جو مصدر ہے, لیکن جو ہم عام لفظ بولتے ہیں استغفار بولتے ہیں, استغفار تو نہیں بولتے. نو, اگر ہم استغفرا جو ہم بولتے ہیں وہ اس وقت بولتے جب ہم کہتے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں, میں بخشش مانگتا ہوں, تب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم, استغفر اللہ, استغفر اللہ, میں بخشش مانگتا ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں. ہم اس وقت بولتے ہیں جب ہم مضارع کے, اگر اس سے آپ گردان کرنا شروع کریں نا, بہت اچھا سوال ہے یہ بھی, اس سے آپ گردان کرنا شروع کریں مضارع سے. ٹھیک ہے, مضارع سے جب ہم گردان شروع کرنا شروع کریں گے, اور پھر جب ہم آئیں گے اپنے آپ پر, یعنی کس پر آئیں گے, جب ہم آئیں گے متکلم پر, تو ہم کہیں گے استغفرو. ٹھیک ہے, جب ہم اس سے کس سے 13 صیغے پہ آئیں گے, اس پہ آپ گردان کر کے دیکھیے گا. اس طرح سے یستغفرو, یستغفرانی, یستغفرون, اس طرح سے جب استغفرو پہ آئیں گے تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. ہم کیا کہتے ہیں, استغفر اللہ. ٹھیک ہے, کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں, اس وقت ہم استغفر کہتے ہیں, استغفر اللہ. اور باقی اگر ہم کہتے ہیں کہ, اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس نے بخشش مانگی, اگر میں کسی مذکر کو کہتی ہوں کہ اس نے بخشش مانگی, تو ہم کہیں گے استغفر. پھر ہم کہیں گے وہ بخشش مانگتا ہے یا وہ بخشش مانگے گا, تو ہم کہیں گے یستغفر. میں بخشش مانگتی ہوں تو میں کہوں گی استغفر اللہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. اور اصل لفظ استغفار, استغفار نہیں, استغفار تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی کہتا ہو, شاید منہ سے نکل جائے. لیکن اگر بخشش مانگنا جو فعل ہے یا اس کا جو مصدر ہے وہ ہے استغفار. ہم کہتے ہیں استغفار کرو, اللہ سے ڈرو, استغفار کرو. استغفار نہیں کہنا ہے, استغفار تو پھر وہ اس میں آ جاتا ہے گا فعل میں.
ٹھیک تو ہے یہ ٹھیک تو ہے ہمارے جی ہو گئے اس کو اگر جس کی کنفیوژن تھی وہ اس کو کریکٹ کر لے کہ استغفار کہتے ہیں، استغفار نہیں کہتے ہیں۔ اچھا ابھی اب تک ہم نے جو کر لیا، ہمارے تینوں جو ہمارے باب تھے وہ ہمارے باب ہو گئیں گے، سوری تینوں کہہ رہی ہوں، 8 باب ہمارے ہو گئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں ریزیمبلنس ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تینوں باب بالکل سیم ہے۔ اقترب انقلب، اقترب انقلب استغفرا، دیکھیں ای یہ بھی اق ان اس، پھر آخر میں را را را، تو پھر اس میں را ہے، اس میں لا ہے، اس میں فا ہے، آ آ آ، پھر آخر لیٹر با، اس میں بھی آ ہے، اس میں بھی آ ہے، اس میں بھی آ ہے، اس میں بھی آ ہے۔ تو کس طرح سے بن رہا ہے؟ اق ان اس، بالکل سیم، لاسٹ لیٹر را لا فا، یعنی آ لاسٹ، سیکنڈ لاسٹ آ آ آ، فرسٹ جو ہے وہ کیسے بن رہا ہے؟ اف کر کے کہہ لیں، یا اف کہہ لیں، یا ان کہہ لیں، یا اس کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ اف ان، اق سے بنائے نا، اق ان اس، سیکنڈ لاسٹ آ آ آ، لاسٹ پھر آ آ آ، تو ان میں بالکل ریزیمبلنس ہے کہ اقتربا انقلبا استغفرا، سب استغفرا، یہ سارے بالکل سیم ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کے مجہول میں آئے تو مجہول بھی سوری معروف میں، مضارع معروف میں آئے تو وہ بھی سارے کے سارے سیم ہیں، یک، ین اور یس، بالکل ایک ساؤنڈ ہے گی۔ این لیٹر پہ آئے تو این لیٹر ای اور ای، ری لی فی، تینوں لیٹر سیم ہے۔ آخر میں تو ہمیں پتا ہے کہ ہوتا ہی او اور او ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا کی زبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، یا کی زبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تینوں کے مضارع، یا کی زبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد تینوں میں جو ہے نا ساکن آ رہا ہے، تینوں میں ساکن آ رہا ہے۔ این لیٹر تینوں کا جو ہے این کلمہ دمہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور لاسٹ لیٹر تو ہمیں پتا ہے کہ لاسٹ لیٹر او کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں بالکل مشترک ہیں۔ یہاں پر بھی اقتراباً، انقلاباً، استغفاراً، یہ تینوں بالکل ہمیں سیم نظر آ رہے ہیں، اور باقی تو ہوتے ہی ہمیں پتا ہے کہ او ای او ای او ای، ان کا بھی او ای او ای او ای یہ ساؤنڈ ہوتا ہے گا۔ اب اس میں کچھ چیزیں جو ہے اس میں جو پہلا آپ نے سوری ماضی میں جو پہلا بتایا اقترابا، تو الف کے بعد جو کاف ہے اس کی جگہ کوئی اور نہیں آئے گا، ہمیشہ کاف ہی آئے گا ساکن جو ہے، یا کوئی اور لفظ؟ اوکے اوکے اوکے، نہیں، یہ اچھا میں بتاتی ہوں، ایک سیکنڈ۔ یہ جو ہے نا اقتربا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہے اس کا روٹ لیٹر ہے قاف رابا، قاف رابا اس کا روٹ لیٹر ہے قاف، اس میں ایکسٹرا لیٹر یہ تا ہے، اور ایکسٹرا لیٹر یہ ہے، یہ اس میں بیچ میں آ رہا ہے، یہ فا کلمہ جو ہے نا ان ایکسٹرا لیٹر کے بیچ میں آ رہے گا، یہ فا کلمہ ہے، یہ قاف نہیں ہے۔ اس وہ جو 7th اور 8th ہے نا، وہ ان 7th میں اور 8th میں، یہ جو ہے نا ان میں یہ چیز کامن ہے کہ اس میں شروع میں ان آتا ہے، اور 8 کے شروع میں است آتا ہے، لیکن جو ہمارا 6 ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کے یہاں پر فا لیٹر آ کر پھر تا اس میں کانسٹنٹ ہے، ادھر یہاں پر فا 6 کلمے میں یہاں پر فا آئے گا۔ اب یہاں کوئی پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تا اور الف جو ہے پہلے والا، الف اور ان کے عین لام اور میم ایک ساتھ ہیں، ان کے عین لام اور میم یعنی کہ 7 کلمے 7 جو باب ہے اس میں عین لام میم ساتھ ساتھ ہیں، 8 میں عین لام میم ساتھ ساتھ ہیں، 7 شروع ان سے ہوتا ہے، 8 شروع است سے ہوتا ہے، لیکن 6 تھوڑا سا اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں الف زیر اور تا ان کے درمیان فا کلمہ آ رہا ہے، جبکہ یہ کانسٹنٹ ہے، یہ کانسٹنٹ ہے اور یہ کانسٹنٹ ہے، یہ سب میں کانسٹنٹ رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑی سی بس یہ چینج ہے، ادروائز ان کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے گا۔ اب اس میں ذہن میں رکھنے کی خاص بات ہے اس میں یہ کہ ان تینوں ابواب کا حمزہ حمزۃ الوصلی ہے، جو میں کہہ رہی ہوں نا، ان آتا ہے، پھر اق، جو کیونکہ ہم نے قاف سے شروع، ہم نے جو روٹ لیٹر دی قاف را با ہے، تو اق، اور پھر کیا تھا است، اس طرح سے سٹارٹ ہو رہے تھے نا ہمارے تینوں باب، چھٹا اس سے سٹارٹ ہو رہا تھا، 7 ایسے ہم نے سٹارٹ کیا، 8 ایسے سٹارٹ کیا، تو یہ سارے حمزہ ملانے پر گر جاتے ہیں،
یہ کوئی بھی حمزہ جو ہے ملانے پہ رکتے نہیں. اسلمہ فیملی میں حمزۃ الوصلی ہے، حمزۃ الاصلی ہے، وہ موجود رہتا ہے. اگر اسلمہ سے پہلے واو زبر وائے تو وہ ہوگا واسلمہ. یہ واو اپنی، یہ حمزہ جو اپنی جگہ پر رہے گا. لیکن ان تینوں فیملی میں اگر واو شروع میں آ جائے گا تو یہ گر جائے گا. اگر ہم یہاں پر واو لگا دیں گے تو یہ گر جائے گا. اب واو پہ جو حرکت ہوگی اس کے اکارڈنگلی اس کو ہم پڑھیں گے. اگر زیر ہے تو وین پڑھیں گے، زبر ہے تو وق پڑھیں گے، پیش ہے تو وس پڑھیں گے. تو جو بھی یہاں پر حرکت ہوگی پھر اس کو ہم اس ساکن سے ملا دیں گے. اور یہ لکھنے ہمارے پاس قرآن میں لکھائی پہ موجود رہے گا، لیکن اس کی زیر ہٹ جائے گی اور یہ خالی اکیلا نظر آئے گا ہم کو. پھر کیا ہے مضارع، ان تینوں کا جو مضارع ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ فتحہ سے شروع ہوتا ہے. ان تینوں کا مضارع فتحہ سے شروع ہوتا ہے. اچھا اب کیا ہے کہ اس کو ہم نے کسرہ فیملی کہی ہے، رائٹ؟ تو ہم اگر شروع کی 3 فیملی دیکھیں 1 2 3، شروع کی 3 فیملی جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ الف سے سٹارٹ نہیں ہے سوائے اسلمہ کے. ٹھیک ہے، اسلمہ سے سٹارٹ ہے. تو ہم اس کو کیسے اس سے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو مضارع ہے وہ یا سے شروع ہے. شروع کی تینوں فیملی کا مضارع جو ہے وہ یا کے دمہ سے شروع ہے. ٹھیک ہے، تو 6 7 8 جو ہے وہ یا کے فتحہ سے شروع ہیں. وہ یا کی فتحہ سے شروع ہے 6 7 8. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 اور 5 جو ہے ان کا جو مضارع ہے وہ بھی یا کی کس سے شروع ہے؟ یا کی فتحہ سے شروع ہے. اب یہ بھی یا کی فتحہ سے شروع ہیں اور یہ بھی یا کی فتحہ. اب ان دونوں کو ہم کیسے ایک دوسرے سے الگ کریں گے؟ تو ان کو الگ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی عین کلمہ جو ہے، ان تینوں کا عین کلمہ جو ہے زیر سے ہے اور ان تینوں کا عین کلمہ جو ہے زبر سے ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی پوائنٹ؟ پھر مضارع کا، ان کا مضارع کا کلمہ زیر ہے، یا پھر بھی میں نے بتا دیا کہ ان کے مضارع کا کلمہ زیر رہے گا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو پہلا دوسرا اور تیسرا باب ہے ان کا بھی عین کلمہ زیر سے شروع ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اب ان دونوں کو ہم کیسے ایک دوسرے سے الگ کریں گے؟ یعنی 1 2 فیملی نمبر 1 2 3، فیملی نمبر 6 7 8، ان دونوں کا عین کلمہ زیر سے شروع ہوتا ہے. مضارع کا عین کلمہ زیر سے شروع ہوتا ہے. تو ان کو ہم کیسے ایک دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ ایسے کہ ان کا یا کلمہ یعنی حرف مضارع دمہ والا ہے اور ان کا حرف مضارع فتحہ والا ہے. تو اس طرح سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. تینوں یعنی جو ہم نے 3 پارٹ بنا دیے نا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایک ہم نے گروپ بنا دیا، فورتھ ففتھ ایک گروپ بنا دیا، 6 7 8 ایک گروپ بنا دیا. تو ان میں کچھ چیزیں اگر ملتی ہیں تو کچھ چیزیں ایک دوسرے سے فلی طور پہ ایک دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کر دیتی ہیں. اب کیا ہے اور کیا بات اس میں؟ ماضی، اس کا ماضی حمزۃ الوصلی ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ والا حمزہ جو ہے ملانے پر گر جائے گا. تو اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو تو کلیئر کر لیں، ادروائز میں آگے جا رہی ہوں. میں نے آگے کیا دیا ہے؟ اب میں نے ان کی مزید ایک مرتبہ پھر سے پہچانیں ساروں کی لکھ دیئیں گی. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس فیملی کو ہم کہتے ہیں، اس فیملی کو دمہ فیملی سے یاد رکھا جاتا ہے. کیوں دمہ فیملی سے یاد رکھا جاتا ہے؟ کہ اس کا مضارع دمہ سے سٹارٹ ہے، اس لیے اس کو دمہ فیملی کہا جاتا ہے. اس کو فتح فیملی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں میجورٹی اگر آپ لوگ دیکھیں گے اس میں سب جگہ آپ لوگ کو فتح نظر آتی ہے گی. تو اس لیے اس کو فتح فیملی سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی پہچان کے طور پہ نا اس کو دمہ فیملی سے یاد کیا جاتا ہے. اس کو کسرہ فیملی سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کسرہ سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا عین کلمہ بھی کسرہ والا ہوتا ہے. تو یہ ان کے 3 الگ الگ نام ہیں. اب ان کی مزید پہچان کیا ہے کہ مضارع جو ہمارے شروع کے 3 ہیں وہ اس کو آپ لوگ کو اچھے سے بار بار دیکھیے گا، پڑھیے گا، سنیے گا. اس کے مضارع جو ہے اس کا دمہ سے سٹارٹ ہے، یہ میں نے یہاں پر لکھا. پھر عین کلمہ مضارع کا زیر والا ہے، یہ عین کلمہ زیر والا ہے. پھر ایک حرف زائد ہے. اب ان تینوں فیملی میں صرف ایک حرف زائد ہے. اس میں الف زائد ہے، اس میں جو عین کلمے پہ شد ہے. تو جو بھی عین کلمہ ہوتا ہے شد والا وہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی ایک ورڈ زائد ہے اور اس میں بھی فا اور عین کے درمیان الف آتا ہے. فا اور عین کے درمیان الف آتا ہے. تو ان تینوں میں کیا ہے؟ صرف ایک لیٹر زیادہ ہوتا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ اس میں نے لکھا اسلمہ فیملی کا حمزۃ الوصلہ، اسلمہ فیملی کا حمزہ حمزۃ الوصلی ہوتا ہے. تو یہ بات آپ لوگ کو اب تک یاد ہو گئی ہوگی. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف یعنی فتح فیملی کی طرف. فتح فیملی میں کیا کیا چیزیں؟
اس کا مضارع فتح سے سٹارٹ ہوتا ہے, ہمیں دکھ رہا ہے مضارع فتح سے سٹارٹ ہوتا ہے. عین کلمہ جو اس کا کسرہ والا ہوتا ہے جسٹ لائک فتح والا ہوتا ہے, میں نے کیا کسرہ لکھ دیا, نہیں فتح لکھا ہے. عین کلمہ مضارع کا فتح والا ہوتا ہے, یہ آپ لوگ کو دکھ رہا ہے عین کلمہ فتح والا. پھر تیسری میں نے لکھی ہے کہ کیا لکھ دیا میں نے, اس میں 2 حروف زائد ہوتے ہیں, اس میں 2 حروف زائد ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں تعلمہ میں تا ہے ایک ایکسٹرا اور شد والا عین جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. اسی طرح تسالہ میں کیا ہے, تا ایکسٹرا ہے اور الف اس میں ایڈ ہوتا ہے. تو مضارع میں اس کا مضارع بھی فتح سے سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ فتح فیملی ہے, تو مضارع بھی فتح سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ماضی بھی فتح سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کی پہچانیں گی ضرورت ہے. اس کی سب سے بڑی جو پہچان ہے نا, جو فتح فیملی ہے, اس کی ایک بہت بڑی بالکل پرومیننٹ پہچان یہ ہے کہ اس کا ماضی تا سے سٹارٹ ہوتا ہے. دیکھیں آپ لوگ کو کہیں بھی تا سے سٹارٹ ہوتا ہوا نظر, یعنی یہ جو تا ہے اس کا پرماننٹ لیٹر ہے اس میں تا, اور تو ماضی اس کا تا سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس طرح سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ علامہ فیملی کو اگر آپ دیکھیں سیکنڈ فیملی, اس میں بھی این پہ شد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر تعلمہ یعنی ہماری 4th فیملی جو ہے 4th فیملی, اس میں بھی عین پہ شد ہوتا ہے. اب ہم آپ کے پاس کوئی 2 فعل آ رہے ہیں, دونوں کے عین کلمے پہ آپ کو شد نظر آ رہا ہے, تو آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ باب تفعیل ہے یا یہ باب تفاعل ہے. تو ہم ان کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ اگر اسٹارٹ تا سے ہو رہا ہے تو ہم فوراً کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا 4th یعنی باب تفاعل ہے. اور اگر عین پہ شد ہے لیکن وہ تا سے سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم فوراً کہہ دیں گے باب تفعیل یعنی علامہ فیملی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہ والا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کی پہچان کے لیے کہ تا سے اگر سٹارٹ ہو رہا ہے ماضی تو اس کا مقصد ہے 4th اور 5th باب ہے. پھر اب اس پہ آ جاتے ہیں اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں. اس باب کی خصوصیات, سب سے پہلی خصوصیت حمزۃ الوصلی ہوتا ہے. یہ ہم نے اس کا حمزۃ الوصلی ہوتا ہے, یہ آپ لوگ کو اب تک یاد ہو گیا ہوگا کہ اس کا حمزۃ الوصلی ہوتا ہے. پھر حمزۃ الوصلی ہونے کے بعد اب حمزۃ الوصلی تو یہ بھی ہو سکتا ہے, حمزۃ الوصلی یہ بھی ہو سکتا ہے, حمزۃ الوصلی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی کیا پہچان ہے کہ اس کا حمزۃ الوصلی بھی ہے اور کسرہ کے ساتھ ہے, یہ کسرہ کے ساتھ ہے, یہ اس کی دوسری پہچان ہے. تیسری پہچان ہے کہ مضارع کا عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے. عین کلمہ مضارع کا کس سے, زیر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ دونوں فیملی میں مضارع کا عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہ یا کی دمہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ یا کی فتحہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہے کہ 6 اور 7 میں 2 حروف زائد ہیں. اچھا, اس میں یہ 6 اور 7 جو ہے ان میں 2 حروف زائد ہیں, اور 8 جو ہے اس میں 3 حروف زائد ہیں. اس میں 3 حروف ہیں, اس میں 2 حروف ہیں. اس میں تو ہمیں پتا ہے کہ الف سین تا یہ ایکسٹرا حروف ہے. اس میں جو ہے ایک تو الف نون ہے, کس والے میں, 7 میں الف نون ہے, اور 6 میں جو ہے الف ہے اور پھر بیچ میں فا کلمہ آتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارا تا ایکسٹرا ہے. تو اس میں 6 میں جو 2 یہ لیٹر ایکسٹرا ہیں, 7th میں 2 یہ لیٹر ایکسٹرا ہیں, اور 8th میں 3 یہ لیٹر ایکسٹرا ہیں. تو یہ ساری پہچانے میں نے تقریباً کوشش کی ہے کہ ہر چیز اس میں نا, جسے کہتے ہیں نا کہ سب کچھ پریسائزلی سب چیزیں ایڈ کر دوں. تو اپنے حساب سے میں نے ایک ایک چیز اس میں ایڈ کی ہے. اب آپ لوگ اس کو یاد کریں, یہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے اس کو یاد کرنا. اب میں نے تھوڑا سا یہاں پر ہمارے پاس کتنی دیر ہے, 8 منٹ ہے, یہ میں نے تھوڑی سی پریکٹس کے لیے جو بھی آنا چاہتا ہے فٹافٹ آ جائے. باب انفعال ہے یعنی باب نمبر 6 ہے, اور اس کو کاف سین را کسرہ کاف سین را میں اس کو ڈالنا ہے. جو بھی آ رہا ہے کوئی آ جائے, کون آ رہا ہے, میں کر لوں. ہاں بالکل کریں, اسٹارٹ کریں. ایک سرا, یہ سٹارٹ ہوتی ہے ان سے, یہ پکا اس کا ماضی ان سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ آتا ہے. آپ کون سا بولیے, انفعال بولیے, یہ والا, ہاں انفعال. انفعال والا. ان سے سٹارٹ, یہ ان سے ہوگا, سٹارٹ ان سے ہوگا, اور پھر باقی تینوں پر زبر آ جائے گا. ان کسرا, ان کسرا, بالکل ان صحیح. کسرا ین کسرو, جن میں لکھتی جاؤں نا, اس لیے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ین کسیرو, ین کسیرو,
انکسارن انکسارن منکسرن انکسارن فہوا فہوا منکسرن. میرا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ جی آ رہا ہے. منکسرن بالکل صحیح ہے. الامر منہ انکسر الامر منہ انکسر انکسر بالکل ٹھیک ہے. والنہی عنہ لا تنکسر والنہی عنہ لا تنکسر تنکسر. بہت گندا گندا لکھ رہی ہوں میں. تنکسر. والظرف منہ منکسر منکسر منکسرن. ٹھیک ہے، اس کو میں دوبارہ بعد میں نا اس کو صاف ستھرا کر کے آپ لوگ کو سینڈ کر دوں گی. اچھا بھائی، اب نیکسٹ کون بنانے کی کوشش کرے گا؟ میں بنا لیتی ہوں. ٹرائی کریں ذرا. میں لکھ نہیں رہی ہوں، آپ ٹرائی کریں. آپ لکھ نہیں رہی؟ میں چلیں اچھا میں لکھتی جاتی ہوں. لکھ کے ذرا ایزی ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بتائیں. انصرف 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 ینصرف ینصرف and انصرافن انصرافا. فہوا فہو منصرفن. منفرفن بالکل صحیح ہے. اس کا آگے مطلب ہٹا دیا. اب اس کا کیا کہتے ہیں؟ امر. ہاں جی، اس کا الامر منہ انصرف انصرف انصرف. والنہی والنہی یا اس کا پھر آ جائے گا لا تنصرف لا تنصرف. والظرف منہ منصرفن. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ جو نا منصرفن، اگر ہم اس کو غور کریں تو ہمیں یہ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اسم المفعول ہے یہ. رائٹ، اسم المفعول ایسے ہی بنتا ہے نا او آ سے، لیکن یہ اسم المفعول نہیں ہے. یہ جو ہے ظرف ہے اور یہ ٹائم اور پلیس کو شو کرتا ہے. ٹائم اور پلیس کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، اب ہم آتے ہیں اپنے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کیا؟ ہاں ہمارے پاس 3 منٹ ہے. افتعال پہ آتے ہیں. باب افتعال. کون ٹرائی کرے گا باب افتعال کو؟ میں بناتی ہوں. ہوں یہ ہے کاف سین با. اوکے. اکتسبا یکتسبو اکتسبا یکتسبو یکتسبو اکتسابن اکتسابن مکتسبن فہو مکتسبن. مکتسبن. مضارع مجہول اس کا اکتسیبا اکتسیبا اکتسبا یکتسبو یکتسبو اکتسابن فہو مکتسبن. مکتسبن. الامر منہ الامر منہ اکتسب اکتسب. ایک منٹ. اکتسب اکتسب. والنہی عنہ لا لا تکتسب لا تکتسب. والظرف منہ مکتسبن مکتسبن. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم ایک کی آخری والا کر لیتے ہیں.
अभी भी 1 मिनट है। बाबे इस्तिफाल कौन ट्राई करेगा? सर मैं कर लूं? बिल्कुल। ये है काफ बारा कबर, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा इस तक बरा, इस तक बरा, यस तक बीरू, यस तक बीरू, इस्तिकबारन, 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 फहुआ मुस्तकबीरुन, मुस्तकबिरुन, और मुदारी इसका हो जाएगा उस्तुकबीरा, सेकंड, उस तुकबीरा, तुकबीरा, युस्तकबरू, युस्तकबरू, इस्तिकबारन, इस्तिकबारन, फहुआ मुस्तकबरुन, मुस्तकबरुन, अल अम्रु मिन्हु इस्तकबिर, इस तकबीर, वन्नहयु अन्हु ला तस्तकबिर, ला तस्तकबिर, वज़्ज़र्फु मिन्हु मुस्तकबरुन। मुस्तकबरुन। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के 8 के 8 जो है मजीद फी के और भी अब्वाब है, लेकिन वो कुरान में बहुत ही कम इस्तेमाल हुए हैं, तो इसलिए नॉर्मली वो नहीं पढ़ाए जाते। तो अब हमारे जो ये 6 बाब एक हमारे हो गए मजीद मुजर्रिद के, और क्या कहते हैं 8 बाब ये हो गए मजीद फी के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज 8 से 14 बाब हो गएंगे। अब आप लोग ये जो आज के नोट्स है ना, इसको आप लोगों ने घोल कर पी जाने, आज घोल कर जिसे कहते हैं ना, बार बार, क्योंकि कल मैं 8 बाबों की सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगी और कुछ भी नहीं कराऊंगी। तो अगर आज आप लोग ने इसको अच्छे से खूब इसके गौर से आप लोग ने देख लेनी है कि कौन सा दम्मा से स्टार्ट है, कौन से फतह से स्टार्ट है, कौन से किसमें अलिफ जेर वाला है, किसमें अलिफ जो है जबर वाला है, सब चीजें आप लोग को पक्की करनी है, बार बार इसको रिपीट करना है। और इंशाल्लाह हम कल इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।